अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, भारत में 4 साल बाद पेट्रोल और डीजल सिर्फ 3 रुपए महंगा। भारत में आखिरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा 2022 में हुआ था, फिर भी अपोजिशन और अवाम उनकी सड़कों पर निकल आई। सिर्फ 3 रुपए इजाफे पर कुछ समझ नहीं आई। यार मरियम, पहली बात तो ये है कि शर्मिंदा ही करा दिया आपने। आपको मैं सोच समझ के फाइन करूंगा। ये जाहिल हैं बहुत ज़्यादा जो अवाम को, देखो कभी आपने कहा आम आदमी ये कहती है, आम आदमी निकल आई है। जब वो जमा हो जाते हैं तो वो मुन्नस हो जाते हैं, जेंडर तब्दील कर देते हुए। कहाँ पड़ा है ये? मुझे पता है मोस्टली जाहिल यही कहते हैं, अवाम आई है, अवाम गई है, अवाम कहती है, अवाम मरती है। क्या है ये? अवाम कहते हैं, आम आदमी कहता है, या तो फिर ये करो आम आदमी भी कहती है। आपने उनका जेंडर ही बदल दिया। बहरहाल इस पे फाइन का हम फैसला करेंगे, पूरी टीम बैठ के फैसला करेगी कि आपको इस पे कितना जाने दे हसन साहब, तो मेरे प्रोग्राम है। अच्छा बेटा, चलो जाने दिया। अच्छा देखो, पाकिस्तान में 4 साल पहले PDM 1 हुकूमत आने से यानी पहले फरवरी 2022 पेट्रोल की कीमत 160 रुपए। ओए मनहूसो, 160 फी लीटर, डीजल 154। और अब मई 2026 में पेट्रोल 410 और डीजल 410। सुबहान अल्लाह। और इसकी रिपरकशंस इतनी खौफनाक होती हैं। ये जो डोमेस्टिक किस्म का होता है, घरों में गाड़ियां शाड़ियां, ये वो तो चलो, इससे हर चीज बढ़ती है और तबाही आती है, जो आ रही है, आ चुकी है। बल्कि पाकिस्तान में 4 साल में इजाफा पेट्रोल 250 रुपीज पर लीटर और डीजल 256 रुपए फी लीटर। भारत में 4 साल में इजाफा पेट्रोल और डीजल दोनों 3 रुपए फी लीटर इजाफा। इससे अंदाजा लगा लो गवर्नेंस का लेवल। उनकी आबादी हमसे कई गुना ज्यादा, कई गुना क्या, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क अब चाइना नहीं रह गया। हमें हया नहीं आई। हम इस वक्त वो 28 करोड़ होंगे। चाइनीज नंबर 1 थे, उनको मुसीबत पड़ी हुई है। सुभान अल्लाह। इससे कहते हैं जिंदा कौमें जो बर वक्त रिएक्ट करती हैं। अच्छा, 4 साल में 3 रुपए फी लीटर इजाफे से भारत के अवाम सड़कों पर निकल आए। चूंकि अवाम है, मैं और आप या हम जैसे जो बाकी हैं, हम तो 2 पाए हैं। चौपाए और 2 पाए में सिर्फ टांगों के की तादाद का फर्क होता है। तो लेकिन बहरहाल मैं डरता हूं उस दिन से जब यहां अवाम निकल आए। वो एक शेर है, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। और ये फिर किसी ने नहीं देखना ये गिरेबान इंपोर्टेड है कि लोकल है, फटा हुआ है कि इस पे बड़ी साथ कीमती टाई भी लगी हुई है। चलो, मातम हमारे नसीब में लिखा है, करते जाएंगे, देखते हैं कब तक। चलो, बिल्कुल दुरुस्त। नेक्स्ट खबर। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठाया कि आबनाए हुर्मज तमाम के लिए बंद, मगर तेल सबसे महंगा पाकिस्तान में ही क्यों? पाकिस्तान में खून सस्ता जबकि पेट्रोल महंगा है, अवाम पर कयामत बरपा है। जबकि दूसरी तरफ साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि आज अगर हुकूमत को लपेट दें तो अवाम मिठाइयां बांटने निकल आएंगे। पहले तो मैं दुरानी साहब से निपट लूं ना, ताकि वो अकरबा परवरी का ताना ना मिले। फजलुर रहमान साहब मौलाना वाल में बाद अचाना है। दुरानी साहब से मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे फोन करके इसका जवाब दें कि मिठाइयां खरीदेगा कौन और कैसे? दुरानी साहब, आपके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में चीनी नहीं खरीद पा रहा आम आदमी, मिठाई कहां से खरीदेगा? हाँ, अलबत्ता वो को नवाफिल वगैरह अदा करें, इनसे जान छुटे और को नमाजें शुक्राने के ये वो वगैरह,
لیکن اس سے بھی میں ڈرتا ہوں کہ اس ملک کا کوئی اعتبار نہیں یہاں نماز روزے پہ بھی ٹیکس لگ جائے تو خدا کی قسم مجھے حیرت نہیں ہوگی. اچھا اب آتے ہیں مولانا کی طرف. مولانا کا بھی جواب نہیں ہے. جیسے سیدھے پٹھے دا پتہ نہ لگے وہ کوئی جواب نہیں ہوندا اور لا جواب ہے. دیکھو بات سنو, یہ خطے کے تمام ممالک میں پیٹرول کی قیمتیں پاکستان سے کم ہیں. اس کی وجہ ہے کہ خطے میں کسی بھی ملک کے نام کے ساتھ اسلامی اور جمہوریہ نہیں جڑا ہوا. قائد نے کیا کہا تھا؟ یونٹی فیتھ ڈسپلن. وہ خلافت راشدہ میں حکمرانی کیسے ہوتی تھی ادھر میں وہ دیکھ رہا سی, میں بلاول تھا کی چیز ہے. میں دیکھتے دیکھتے تنگ آ گیا. گاڑیوں کا قافلہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. خدا کا نام اسلامی, تمہارا کون سی چیز اسلامی ہے؟ اچھا نام سنو اپنے پڑوسیوں کے. ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف سری لنکا, پیپلز ریپبلک آف چائنا, دا ریپبلک آف انڈیا, پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش. ان کے ساتھ بھی منافقت کر دو, دیکھ لو پھر اس کے اثرات. اس کی وجہ ہے کر کچھ رہے ہو. وہی نا تسی انے دا نام نور دین رکھے ہے, وہ ٹھوکرا کھاندا پھردا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, UAE, یہ کیا تھا؟ کیا تھا یہ سب؟ کیا ہے اور یہ سب کیوں؟ اور مجھے ایک بات بتاؤ, جس طرح کا اخلاقی زوال اس ملک میں ہے کہ 2-4 روٹیاں اٹھانے پہ 3 بچوں کو 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا, وہ مارتا ہے وہ تندور والا. ہم سارے یہی جتنے واز اس ملک میں ہوتے ہیں, جتنے خطبات دیے جاتے ہیں, علماء اور علامے گنے نہیں جاتے. ہمارا اخلاقی حال دیکھو, ہمارے اداروں کا حال دیکھو. جو پڑھا رہے ہیں وہ جاہل پیدا کر رہے ہیں, جو ٹھیکیدار ہیں وہ میرے جیسے مسلمان پیدا کر رہے ہیں. خدا کی پناہ ہے. لیکن آئندہ عوام کہتی ہے نہیں کہنا پلیز, ٹھیک ہے, یہ عوام کی توہین ہے, یہ عوام کے لیے کسی گالی سے کم نہیں. جی ٹھیک ہے حسن صاحب. نیکسٹ خبر. اخباری خبر کے مطابق حکومت نے 9 ماہ میں 12 کھرب روپے پیٹرولیم لیوی جبکہ 3 سال میں بجلی صارفین سے 19 کھرب کے ٹیکس وصول کیے. کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی مد میں 35 ارب روپے وصول. رواں مالی سال کے اختتام تک اس مد میں 51 ارب روپے وصولی متوقع ہے. یار پچھلے دنوں آسو پان کا کالم تھا, وہ پڑھ لو. IBPs کو قومی خزانے سے بجلی نہ بنانے کی بھاری ادائیگیاں کی جاتی ہیں اور ڈوب مرو. اچھا کوئی شرم حیا نہیں ہے, کخ ان کو پتہ نہیں لگتا. خدا کی قسم یہ پتہ ہے کیسا ملک ہے, کن لوگوں نے بنایا ہے میں نہیں جانتا. ہماری فلم کا بہت when I was the school going kid فلم کا نام تھا سرفروش. ہیرو ڈھاکہ ڈالتا ہے, چوری کرتا ہے. جب وہ نیچے اتر رہا ہوتا ہے, کمند لگا کے اوپر چڑھا ہوتا ہے, وہ پیلس ہوتا ہے. یہ سننے والی بات, یہ مینٹالٹی ہے ہماری. اچھا اچانک اذان کی آواز آتی ہے, ہیرو چوری کا سامان رکھ کے وہ نماز نہیں تلاتا. اتنی دیر میں جو شہزادی ہوتی ہے پرنسس, وہ رول کیا تھا سبیا جو تھیں اس وقت کی سپر سٹار, سنتوش بھائی ہیرو تھے. ان کی آنکھ کھلتی, وہ دیکھتے تو شی از شاکڈ, وہ بھی مسلمان ہے. تو وہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے وہ کہتی ہے, کیا کہتا, چوری میرا پیشہ, نماز میرا فرض. اے پورا ملک, چوری میرا پیشہ, نماز میرا فرض. ڈاکہ میرا پیشہ, نماز میرا فرض. کمیشن میرا پیشہ, نماز میرا فرض. کک بیک میرا پیشہ, نماز میرا فرض. بیرون ملک پیسہ سمگل کرنا, نماز میرا فرض. لوگوں کا خون پینا, نماز میرا فرض. لوگوں کو بھوکا مارنا, نماز میرا فرض. اے یار خدا کا خوف کرو.
تو یہ کہ اچھا وہ جو میں ابھی کالم کا ذکر کر رہا تھا، اور تقسیم کار کمپنیاں متواتر بجلی نہ دینے کی بھاری قیمت بھی وصول کر رہی ہیں، نہ دینے کی۔ 15 غیر ملکی آئی پی پیز کا ماتم کرنے کی بجائے مریم ان 76 کمپنیوں کی بھی خبر لیں جن میں اکثریت کا تعلق ہماری نام نہاد اشرافیہ سے ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ فرنٹ مین ہوتے ہیں رکھے ہوئے۔ جس آج کل خاتون کا شورا ہے نا بڑا، پنکی کھرا نپو گے تو کسی وی آئی پی بل جائے گا۔ یہ ملک بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران 834 ارب روپے صرف کیپیسٹی چارجز کی مد میں ان کمپنیوں کو ادا کیے گئے۔ بجلی کی لوٹ مار، مہنگائی، جگہ ٹیکس، وہ ہمارے اپنے لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کہتے ہیں نا بھائی بھائی ہوتا ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ آپ یہاں مجھے چھری مارو گے تو پورا جسم پین میں، اسی طرح ایک مسلمان کو لگے گا تو کوئی بات نہیں، اپنوں کے پاس ہی جا رہا ہے، گھبراؤ نا۔ چلو پھنسیاں دو۔ یہ میں آج سن رہا تھا کہ کسی کا پروگرام، جو باہر بیٹھے ہیں لوگ، ان میں سے کوئی بات کر رہا تھا کہ احتساب، وہ میں نے وہ ٹی وی پہ چلی تھی، اور پھر وہ فاروق لغاری صاحب، ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے حالانکہ تعلقات ہیں، بہت ہی اچھے، انہوں نے بین کروا دیا سب سے پہلے انتخاب ورنہ خونی احتساب، پتہ نہیں کوئی اس طرح کا تھا، میں نے لکھ کے دیا تھا۔ وہ ایک بڑا مشہور سنگر ہے پاکستان کا، میں اس کا نکل، وہ آیا تھا مجھ سے لکھوانے۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم میک دس، اٹس اے ٹرائبل سوسائٹی۔ بالکل بنیادی طور پہ عرب تھے، فلاں تھا، ٹم کہاں تھا، جو بھی تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، بتوں کے نام مختلف تھے۔ آج بھی ہمارا یہی حال ہے، نام مختلف ہے، بتوں کی پوجا ہے، اور سب سے بڑا بت حرام، کمیشن بت، کک بیک بت، بیرون ملک جائیدادیں بت، یہ بتوں کو پوچھ رہے ہیں۔ پر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھا ہو رہا ہے۔ بالکل درست ہے صاحب۔ دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کو کرائی گئی یقین دہانی کے تحت بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آئی ایم ایف نے نئی شرائط پیش کر دی ہیں، جبکہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام بیمار معیشت کے لیے ایک نسخہ ہے۔ بڑی گل ہے بھائی، احسن اقبال، کوئی اصل بات یہ ہے کہ تم نے اس لیے یہ معیشت بیمار اور برباد کی ہے کہ آئی ایم ایف سے نسخے لے سکو؟ اس کی نوبت کیسے آئی ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ پچھلے 50 سال کی تاریخ میں تو کہتا ہوں، جو جتنی دیر اقتدار میں رہا اس کو اتنے 100 سال قید میں رکھو۔ چلو میں چوراہے پہ پھانسی گھاٹ کی بات نہیں کر رہا، اچھا وہ بات سنو، ان کو ٹیکے لگاؤ جنہوں نے معیشت کو بیمار کیا ہے۔ بیمار معیشت میں کیتی ہے، کون لوگ ہیں ٹھیکے دار؟ یار آپ نے گھر میں 10 گارڈز رکھے ہوں، یہ تو خیر مکدے ہی نہیں، اسمبلیاں سینٹ کی کرتا، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ آپ کے پاس 50 گارڈ اور ڈاکہ ہو جائے تو ادھر حکومت فی لیٹر 117 روپے سے زیادہ بھتا، جگہ، یہ لفظ چھوٹے ہو گئے ہیں، جگہ جگہ تو ایم ہی بدنام، یہ جمہوری جگہ، ووٹ لے کر، کیا بات ہے۔ چلو ویری ٹرو۔ نیکسٹ ٹاپک، اخباری رپورٹ کے مطابق تاجر برادری کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پنجاب میں دکانیں، مارکیٹیں، شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ کیا کہیں گے حسن صاحب؟ اس پہ کیا کہنا ہے؟ اس قوم کو تربیت دینا اب ناممکن ہو گیا، چیکاں نکل گئی ہیں نا، سارا لاڈ لوڈ، سارا ڈسپلن، وہ کیا شیر مربت اپنا کیا بڑھ گیا۔ حالانکہ یہ بہت اچھا کام تھا، لیکن نہیں،
میں نے اس کو تب بھی اپریشیٹ کیا تھا, اب بھی. یہ تاجر طبقہ, دکانیں شکانیں, یہ جو بددعائیں دیں مجھے, میں اس کے حق میں تھا, اب بھی ہوں. لیکن یہ کمزور حکومتیں, لالچی. دیکھو بات سنو, سارت کے بارے میں وہ جنرل ڈیگول سے کیا بات ہے. کسی نے کہا کہ یہ ایسی ایسی بکواس کرتا ہے, اس کو اندر کرو. یہ ہوتا ہے کیلیبر. اس نے کہا میں فرانس کو اندر کیسے کر دوں. جان پال ساتر, اس نے کہا میں فرانس کو ایتھے تسی فیض نو بھی اندر کرتا سی, فراز نو بھی اندر کرتا سی, حبیب چالب نو بھی اندر کرتا سی. انجام تھوڑے سامنے. اچھا اب یہ جو 8 بجے والی بات تھی, یا تو ڈٹے رہو. لیکن نہیں, تاجر طبقہ ٹیکس بھی نہیں دیتا, اس کو ریلیف دے دیا, کیونکہ تاجر سیاستدانوں کا روپ دھار کے یا حکمران بنتے ہیں. تنخواہ دار طبقہ جو اس ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, اس کے بھاری بھرکم ٹیکسوں میں کوئی کمی نہیں. کیوں؟ وجہ عوام خودکشیاں کر رہے ہیں, کوئی اپنی موٹر سائیکلوں کو, رکشوں کو آگ لگا رہے ہیں, پیٹرول گیس بجلی کے بلوں میں کوئی ریلیف نہیں, بلکہ تکلیف در تکلیف چل رہی ہے. نئی گندم کے آنے پر بھی آٹا مزید مہنگا ہے. یار بات سنو, ایک کی لیڈر ہے, یہ مطلب ہانڈی چپانے ہیں. آٹا قیمت شرمدہ کاٹا, بیسک نیسیسٹی. غریب آدمی پیاس سے روٹی کھا لے گا, تم آٹا تو ان کو سستا دے دو. اچھا, اور دوسری طرف پیرا فورس والے ہیں. میں نے ٹی وی پہ مناظرے دیکھے ہیں, مجھے تو نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے. جو کچھ ٹی وی اور اخبار آتے ہیں سارے وہ پڑھنے ہوتے ہیں, اس کو کرنا ہوتا ہے, دیکھنے ہوتا ہے. پیرا فورس والے غریبوں کی ریڑیاں الٹا رہے ہیں اور ہتھوڑوں سے توڑ رہے ہیں اور ان کو چپیڑے مار رہے ہیں. قربانی کے جانور تک اٹھا کے لے جا رہے ہیں. یہ پیرا مکے لاتوں گندی گالیوں سے غریبوں کو ذلیل کر رہے ہیں. ان کو کون سا ریلیف ہے؟ وہ ریلیف اچھا اینیمل رائٹس والے کتوں کے لیے ریلیف لے لیتے ہیں, لیکن کتا کاٹ لے تو اس کے لیے کوئی بندے کے لیے ریلیف نہیں ہے. کتوں کے لیے ریلیف ہے. پاگل کتا کسی کو کاٹ لے, پاکستان کے معزز شہری کو, اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں. تو رہنے دو. نہایت افسوسناک ہے حسن صاحب. جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادی کی عمر بچی کی گزر جائے, کوئی ریلیف. اور میں نے کہا نہیں کہ لکھاں روپے دا پرس تیاں ترس لئیاں روٹیاں لئی, یہ اس سے بڑی دور دی گل ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, بھارتی اداکار وجے جوزف تامل ناڈو کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے. حلف اٹھانے کے فوراً بعد صارفین کے لیے بجلی کے 200 یونٹ مفت دینے کا اعلان کر دیا. اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ مسلمان میرے بہن بھائی ہیں, انہی کی ووٹوں کی وجہ سے میں جیتا ہوں, میں کسی کو بھی مذہب کا کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا. خدا کی قسم, اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں جو مذہب کو اپنے مفادات, ضرورتوں اور فلاں کے لیے استعمال کرے. اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں. مطلب تو بڑی کمال کی اور طرح کی چیز ہے. وہ سوائے خود احتسابی کے, باقی تو جان تیرا کم جانے پائی. میں نہیں ٹھیکیدار, یہ بنتے ہیں. اچھا, تو آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو بغیر سود سولر لگوانے کا قرض دینے کا فیصلہ کیا تھا. پتہ نہیں ہوا کہ نہیں, میں نہیں پتا. اچھا, لیکن وفاقی حکومت نے IMF کے کہنے پہ 200 یونٹ تک بجلی سبسڈی ختم کر دی. اچھا, اب کہانی کیا ہے؟ وہ میں نے اس کی 1-2 موویز دیکھی ہوئی ہیں. وہ پتہ نہیں تامل, مجھے پتہ نہیں کیا ہے. ہاں, تامل ناڈو کا. اچھا, اس کے چہرے پہ, جو ینگ ہیرو ہے, اس کے چہرے پہ خاص طرح کی معصومیت ہے. ٹھیک ہے, رنگ اس کا میرا خیال ہے چوکھا سانولا ہی ہوگا. فرق کیا ہے؟
وہ فلمی اداکار ہے, یہ سیاسی اداکار ہیں. ان میں کوئی ملکائی جذبات ہے, کوئی شہنشاہی جذبات ہے, مائک توڑتا پھرتا ہے پٹودی نقل چ, کوئی عوامی اداکار ہے, کوئی خوبرو یا چاکلیٹ ہیرو ہے. حالانکہ یہ سب ویلنس ہیں یا کامیڈینس ہیں. اور جوزف مسلمانوں کے لیے نیک جذبات رکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ مودی صاحب جیسی غیر انسانی اور شیطانی حرکتیں نہیں کرے گا. اور میری ایک عادت ہے, میں رات سونے سے پہلے اپنے والدین, اپنے مرحوم سارے دوستوں کو ویژولائز کر کے جو دنیا میں رہے ہیں ان کی دعا اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں مغفرت جن کے لیے میں کرتا ہوں, مثلا منیر نیازی صاحب ہیں, منو بھائی. تو آج کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی, تم اس کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کروں, اس کو بھی اس لسٹ میں شامل کروں. پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری کی صدارت کو کوئی خطرہ نہیں, ویسے بھی وہ پریشر میں بہت بہتر سیاست کرتے ہیں, جبکہ حکومت کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ بظاہر جو سکون ہے مجھے تو کسی بڑے لاوے کی صورت نظر آ رہا ہے. مہنگائی, بے روزگاری بہت زیادہ, جبکہ زراعت کا شعبہ تباہی کے دہانے پر ہے. ندیم افضل چند unlike 95% of the politicians is a very nice, sweet, educated خاندانی آدمی. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور کیا خیال ہے, تل مرنے سے یک مشت مرنا بہتر نہیں ہے؟ یہ لاوا آئے, آپ کہتے ہیں کہ کسی بڑے لاوے کی صورت میں, اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. دیکھو بات سنو, میرا کالا قول, میری کتاب کا نام بھی کالے قول ہی ہے, اس میں پتہ ہے ایک کالا قول کیا ہے, کہ اس ملک کے حکمران آتش فشاں کے دھانے پر بیٹھ کر پکنک منا رہے ہیں. لکھنا میں کچھ اور چاہتا تھا, میں نے معزز سا معصوم سا لفظ پکنک, رقص و سرود کی محفل, کوئی اس طرح کا میں لکھنا, آتش فشاں کے دھانے پہ. آج نہیں تو کل یہ لاوا ٹھیک کہا چاند صاحب نے, and I am with him, but the only difference is کہ ان کو یہ خطرہ لگ رہا ہے, میں اس کی آمد کے لیے دعا گو ہوں, ورنہ بھوک وہ کرے گی مریم کے مردے زیادہ, گورکن اور قبریں کم ہوں گی. جو حالات جا رہے ہیں پتہ ہے, دیکھو آپ کا وہ ایکسپوئر نہیں ہوتا, ہماری جو بچیاں ہیں یہ وہ تو اپنے کام بھی کر رہی ہوں تو اپنے کاموں تک محدود, اس طرح تو نہیں جیسے بندے. میں ملتا ملاتا نہیں, لیکن لا تعداد لوگ ڈیلی انہوں نے ایوریج 10 سے پڑھا, کو 2 کی شکل میں, کو 4 کی, اور یہ پچھلے دنوں میں وہ آئے ہوئے تھے عمران خان کے کزن کے بیٹے, ان کے بڑی چین ہے ریسٹورینٹس وغیرہ کی. تو میں حیران رہ گیا, اکیلے نہیں آنا تھا تو وہ 7-8 تھے. میں نہیں بولا, نے خود کہا انکل آئی ایم سوری, میں نے جس کو بھی کہا کہ میں آج ان کو ملے, سب نے کہا ہم نے بھی جانا ہے, تو میں کیا کرتا. یہ اس طرح کی بات تو پتہ لگتا ہے. اب میں پہلے جاتا تھا ریگولر واک کے لیے, اطہر کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, فاروق صاحب کو بھی پتا ہے, میں نے بند کر دیا جاؤں. میں کہانیاں سننے جاؤں اس قسم کی, کر میں سکوں کچھ نہ, جو کرنا ہے وہ کہتے. دیکھو آقا کا ایک حکم ہے کہ جب ظلم ہوتا دیکھو, یہ بدی ہوتی دیکھو, ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو. 3 چیزیں ہیں. تو ہاتھ سے روکا ساری زندگی, لکھ لیں گے. ہاں تیسرا ہے ہاتھ سے, ورنہ آخری جو درجہ ہے وہ ہے دل میں برا جانو. تو ہم نے تو بھائی ہاتھ سے روکنے کی لکھ سکتے تھے, کاش میں کو بڑا ڈاؤن ہوتا. چلو بالکل ٹھیک ہے صاحب, دیکھتا کو 150 تو جان چھڑا کے تھے.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेनेटर लिंडसे ग्राहम की तनकीद मुस्तरद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हालिया ईरान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए कहा था कि मुझे पाकिस्तान पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से अमरीकी टीवी CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराहकुन और सनसनीखेज करार देकर मुस्तरद कर दी थी। देखो, पहली बात तो ये है, ये जो अमेरिकन सेनेटर हैं, ही इज़ वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप। एक बात ज़हन में रखना। बाकी मैं इस पे एक एकेडमिक किस्म का तबसरा करूँगा। वो याद रखना कि रियासतें एक दूसरे की दोस्त कभी नहीं होती। पाकिस्तान के गौर करो, पिछले 78 साल में आज साइकिल्स कहाँ हैं? मेरा ताल्लुक लालपुर से है। कितने टुकड़ों में बट चुके हैं? किधर गया सर्विस? उनको जानता था, बड़े थे जो सईद साहब, उनको नहीं, जो छोटा था, जो मिनिस्टर वगैरह भी रहा है, उनकी भी डेथ हो गई है। किधर गए? लातादाद खानदान। देखो, जहां ये रियासतें, कोई ये हमारे यहाँ शोधों की तरह सौदे बेचते हैं, ब्रदर है, फलाना है, टमकाना है। ए ब्रदर हूं जा बड़े है ना उधर भारत, ये ब्रदर नहीं। हिंदुस्तान, भारत, जो फूफी दा पुत्र है उदा, वो नेतन्याहू दा, किधर गया ब्रदर? अफगान ब्रदर। हमारे एक सूफी शायर का बड़ा खूबसूरत मिसरा मुझे याद नहीं आ रहा, कि झुक्के मारते हैं। 2 तरीके हैं ना मारने के। सांप भी झुक्के मारता है, जो शिकरा होता है वो भी झुक्के मारता है, कोई झुक्के मारते हैं। अदरवाइज क्या ब्रदर? और खास तौर पे अमेरिकन के बारे में तो उनके अपने एक जीनियस ने, हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। लेकिन ये तो जाहिर है, जिसने हेनरी किसिंजर को पढ़ा होगा उसको भी पता होगा ना। बिल्कुल सही कहा। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अमेरिका ने 450 से ज़ायद नवादरात पाकिस्तान के हवाले कर दिए। इन तारीखी अशिया को गैर कानूनी तौर पर बाहर ले जाया गया, जिन्हें बाद में अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान करीबी ताउन के जरिए शनाख्त करके बरामद कर लिया। देखो, इसमें एक बात जो आपने वो गलत की है, गैर कानूनी तौर पर बाहर ले जाया गया। क्यों? वजह, बेचा गया। गैर कानूनी तौर पे बेचा गया। ये क्या बात हुई? असल बात ये है, ये वो जो अपना मुस्तकबिल ही नहीं, अपना माजी भी बेच देते हैं। जब हम इतने इतने खूबसूरत और आलीशान और मुकद्दस नाम लेते हैं कि उनका जिक्र करते हुए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता, ये क्या कर रहे होते हैं? वहां भी माजी बेच रहे होते हैं। खुद सरतापाद जानवर, ये बेगैरत मुस्तकबिल नहीं, अपना माजी बेचते हैं। एंटीक्स दुनिया में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से ज्यादा महंगी चीज है नवादरात। बहुत महंगी चीज, महंगी तरीन चीज वो है नवादरात। जाओ जाके पिकासो की वो पेंटिंग खरीदो ना जरा, आज समझ जाएगी तुम्हें। नेक्स्ट टॉपिक है साहब, भारतीय जरीदे वायर ने नरेंद्र मोदी की इंतखाबी कामयाबी के पीछे छुपी बदउनवानी, धांधली और मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया, बंगाल में तकरीबन 1 करोड़ अफराद के नाम वोटर लिस्ट से खारिज किए गए, जिसके बायस लाखों शहरी हक के राय दही से महरूम हो गए। देखो, ये हम बुनियादी तौर पे तो हमने सदियां, 2, 4, 5 नहीं, सदियां इकट्ठे गुजारी हैं। एक चीज आई, बुत परस्ती तो नहीं आ सकती थी, हमने शख्सियत परस्ती शुरू कर दी। सदियां साथ साथ गुजारी हैं, कोई एक दूसरे का जाहिर है असरात हैं बहुत से। मैं जब अपने अंदर शख्सियत परस्ती देखता हूं, बना लेते हैं पता नहीं क्या, वो शर्मनाक है।
ادھر نعرے بجن گے تب چاند رہے گا تو فلاں رہے گا. واٹ نانسنس. لوگ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی امریکن کو اس طرح وہ ڈالتے ہوئے. مطلب عجیب و غریب ہی کام ہے. ابراہم لنکن سے لے کے تو اللہ معاف کرے کیسی کیسی جارج واشنگٹن تک کیسی کیسی بلائیں انہوں نے پیدا کی ہیں جنہوں نے یو ایس کو یو ایس بنایا ہے. وہ تو نہیں اس طرح کرتے کہ فلان نہیں عجم تو فلان ایٹم کرنا. تو یہ ہم کرتے ہیں. یہ ہم ان کے انفلوئنس میں. اور میرے پاس وہ کتاب ہے جس میں کسی ہمارے بزرگ کا بہت نامور نام نہیں یاد آ رہا. وہ یہ ان کو جامع الازہر کے رئیس جو تھے رئیس جامع الازہر انہوں نے کوئی وضو شضو کرتے دیکھا. یہ وہ حال اور یہ دیکھ کے انہوں نے کہا یہ یہودی. تو وہ جو ساتھ تھے یہی صاحب کتاب انہوں نے کہا نہیں یہ انڈین تھا. انہوں نے کہا اوہو یہ انڈین اسلام پریکٹس کر رہے ہیں. ہوش سے دینی پروگرامز دیکھا کرو. للوؤں پنجوؤں کے نہیں. جیسے غامدی صاحب ہیں اس طرح کچھ اور لوگ ہیں. کہانی نویسوں کی بات نہیں کرا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسٹوری ٹیلرز. تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جو کچھ تمہیں پڑھایا گیا ہے جو کچھ تمہیں سکھایا گیا ہے دین کے نام پہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. جو چند ہیں نام بلکہ اگلی بار یاد کرانا میں باقاعدہ ایک لسٹ بنا کے دے دوں. ٹھیک ہے حسن صاحب. کہ ہمارے بچے ہمارے ینگسٹرز ہماری بچیاں یہ سنیں. کرے کوئی چیلنج. خوش قسمتی ہے کہ وہ باہر بیٹھے ہیں ایتھے. چلیں حسن صاحب جی. آخر میں آج کا شعر سنا دیں. اچھا یار یہ شکل میری تھی مگر تصویر کوئی لے گیا. شکل میری تھی مگر تصویر کوئی لے گیا. خواب میرا تھا مگر تعبیر کوئی لے گیا. واہ اللہ زبردست. کرے بانی پاکستان جنت میں بیٹھ کے یہ سن رہے ہیں. تھینک یو. ٹھیک ہے حسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گی. اللہ حافظ.